बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, प्याम सुबह में सीरीज़ जो जारी है, मौजू हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। 5 प्रोग्राम बेहम्दिल्लाह हो चुके हैं। आज छठा प्रोग्राम हम लेकर आए हैं और इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होती रहेगी अहसनुल क़सस पर। ख़वातीन हज़रात, बहुत बड़ा किस्सा, बहुत बड़ा वाक़या, जिसमें हिदायत भी है, इबरत भी, नसीहत भी, ज़ब्त भी, हया भी, दयानत भी, अमानत भी, तबलीग दीन भी। ख़वातीन हज़रात, हम बार बार ये बात कहते हैं और ख़ास तौर पर हमारे मुखातिब होते हैं हमारे नौजवान नस्ल, हमारे बच्चे, कि कुरान करीम के इन वाक़यात में बड़ी इबरतें और बड़ी हिकमतें पोशीदा हैं, बड़ी नसीहतें पोशीदा हैं, बड़ी हिदायतें पोशीदा हैं। ये क़िस्से महज क़िस्से, ये कहानी नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इन क़िस्सों को इसलिए रखा है कि क़यामत तक, रहती दुनिया तक, कुरान करीम के ज़रिए, जो कि ज़ाहिर है आखिरी हिदायत अल्लाह ताला की जानिब से, इन क़िस्सों से हिदायत आलम इंसानियत लेती रहे और फलाह पाती रहे। ख़वातीन हज़रात, गुफ्तगू होती रहेगी, हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमने जो आगाज़ किया था यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े का, वो 11 सितारे, चाँद सूरज सजदा कर रहे हैं, वहाँ से हम पूरा वाक़या आप लोगों के इल्म में है कि आगे बढ़ते रहे। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का वालिद साहब के पास आना, ख्वाब बताना, वहाँ से कुएं में डालना, बाज़ार मिस्र में जाना, वहाँ अजीज़ मिस्र का ख़रीदना उन्हें और घर पे ले आना, ज़ुलेखा से, अपनी बीवी यानी ज़ुलेखा से उनकी मुलाकात, घर में रहना। और जब परसों बात हो रही थी, हमारे उलमा कराम ने जहाँ बात छोड़ी थी वहीं से हम बात लेकर आगे बढ़ेंगे, यानी ग़ल्क़तिल अब्वाब क़ालत हैत लक। ज़ुलेखा ने दरवाजे बंद किए और वरगलाने की कोशिश की हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। यहाँ पर बात रुकी थी। अब यहाँ से हम बात आगे बढ़ाएंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं और फिर क्या नसीहत कर रहे हैं ज़ुलेखा को। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त चल रहे हैं लाहौर, जहाँ मुंतज़िर हैं हमारे मोहतरम क़ारी खालिद उस्मान अलवी अल-अज़हरी साहब। आयात रब्बानी की तिलावत से प्याम सुबह का आगाज़ होता है। शुक्रिया अनीक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान फी यूसुफ व इख़्वतिही आयातुन लिस्साइलीन। إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده
جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بار پھر ہم لاہور جا رہے ہیں اور منتظر ہیں ہمارے محترم محمد اسلم راؤ صاحب۔ آئیے ایک بار پھر لاہور چلتے ہیں۔ شکریہ نیک صاحب، جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہاں، یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور ان کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، کچھ شک نہیں کہ ابا صریح غلطی پر ہیں، تو یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ معزز اور بزرگ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے زیادہ خدا کا خوف رکھتا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم یہ دریافت نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا، یوسف، اللہ کے نبی سب سے زیادہ بزرگ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک لقب اکرم الناس بھی ہے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرنے سے قبل تعارف آج کے کیا جو مسلسل ہمارے ساتھ ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ہم بڑے ممنون ہیں ان علماء کرام کے جو مسلسل تشریف لا رہے ہیں، خدا انہیں سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، ہماری جو علمی کمی ہوتی ہے وہ ہمارے یہ علماء کرام پوری کرتے ہیں، اور خواتین و حضرات، قصص الانبیاء کتنے اہم واقعات ہیں اور ان کو تفصیلی رنگ میں بیان کرنا، الحمدللہ کہ ہمیں ایسے علماء میسر ہیں۔ تشریف فرمائیں محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ مقبول اور محبوب نام، بڑے ٹیلی فونز آتے ہیں، بڑی ای میلز آتی ہیں ہمارے پاس، اور بڑی شیخ صاحب کی تعریفیں ہوتی ہیں کہ شجاع الدین شیخ صاحب کیا بات کرتے ہیں، جس انداز سے بات کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور بڑی دعائیں ملتی ہیں شیخ صاحب کو۔ ماشاءاللہ۔ شیخ صاحب اور محسن نقوی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے، کوئز کمپٹیشن، پرسوں جو سوال ہم نے رکھا تھا اس سوال کا صحیح جواب اور آج کا سوال۔ پرسوں ہمارا سوال یہ تھا کہ منافقین کی بنائی ہوئی مسجد زرار کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے؟ صحیح جواب سورہ توبہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام کس زوجہ محترمہ کے حجرے میں گزارے؟ تین آپشنز: حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسرا آپشن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور تیسرا آپشن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ خواتین و حضرات، درست آپشن روانہ کرنے کے لیے ہمارے ٹیلی فون نمبرز، ہمارا ای میل ایڈریس اور ہمارا SMS کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، درست آپشن روانہ کیجیے۔ محسن نقوی صاحب، پرسوں کا پروگرام حکمت بہی و ہمہ بہا پہ بڑی باتیں آپ نے کی اور بڑا سمجھا دیا، بالکل آپ نے کلیئر ہو گئی بات۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، زلیخا قمیص کا واقعہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک مکالمہ ہے زلیخا سے، وقال معاذ اللہ انہ ربی آسن مثوایا۔ اس پر ذرا بات کیجئے اور یہاں یہ فرمائیے کہ یہاں ربی سے مراد کیا ہے؟ عزیز مصر یا اللہ تعالیٰ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم، کیونکہ یہ پروگرام آپ نے فرمایا کہ بچوں کے لیے اور نوجوان نسل کے لیے ہے، جی ہاں، بڑوں کے لیے بھی ہے، ہم ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک اعجاز یہ ہے کہ یہ صرف تھیوری کی کتاب نہیں، پریکٹیکل کی کتاب بھی ہے۔ جب ہم جو احکامات ہیں، مثلا جو بھی برائیاں ہیں اور جو گناہ ہیں ان کے متعلق، ہمیں کم و بیش تورات میں بھی ایسے ہی وہ مل جاتے ہیں بیانات، لیکن جب انبیاء کے سلسلے پہ ہم آتے ہیں تورات اور ببلیکل لٹریچر میں، تو پریکٹیکل آسپیکٹ جو ہے ان کا،
وہ انبیاء کے قصوں میں ریفلیکٹ ہوتا نظر نہیں آتا. یعنی ایک شخص کہے کہ اتنی خطرناک صورتحال تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خاص طور پہ پیش آئی، فرض کیے تو اس میں حضرت یوسف کا کردار آئیڈیل کیا ہونا چاہیے، یا ایک شخص کا جو آج پڑھ رہا ہے کیا ہونا چاہیے، تو وہ ہمیں بائبل سے پتہ نہیں چلتا. اور کہہ کہ یہ آئیڈیلسٹک ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہیومن بینگ ایسی صورتحال سے نکل آئے. بہت اچھے. قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ وہ صرف تھیوری نہیں بتاتا، انبیاء کے واقعات کو اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے اس صورتحال سے کیسے بچ سکتے ہیں. آپ ویسے بچ سکتے ہیں کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام بچے. یہ درس مل رہا ہے. یہ درس مل رہا ہے. تو یہ گویا کہ پریکٹیکل ہے کہ جو ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قصص کے ذریعے سے آپ کو بتاتا چلا جا رہا ہے تاکہ آپ کے پاس کوئی عذر نہ رہے. بہت اچھی بات. تو یہ جو ہے قصص القرآن میں بہت سمجھنے کی بات ہے. آپ کی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے بہت اچھی بات آپ نے فرمائی، رول ماڈل کے طور پر سامنے آ رہی چیزیں آ رہی ہیں. لیکن میں صرف یہاں پر ایک بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام و تمام انبیاء 1,24,000، لیکن حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمدارند تو تنہا داری. بالکل اکمل شخصیت. بالکل. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمیں رول ماڈل ملے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. تو وہ جو جملہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے یہ ہے کہ لولا برہان رب، جی، اگر وہ برہان رب کو نہ دیکھ لیتے تو پھر وہ ہمہ بہا اس کی طرف چلے جاتے. ٹھیک. یہ برہان رب کیا تھا؟ یہ برہان رب کیا تھا؟ اس کے اوپر بڑی بحث ہے، اور اگر اس کو ہم خارج میں جا کے دیکھنے کے بجائے خود قرآن سے تلاش کریں تو وہ یہی ہے معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. معاذ اللہ تعوذ جو ہے بنیادی طور کے اوپر پناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا، سبحان اللہ، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں بھیج دینا. معاذ اللہ کے معنی یہ ہوئے کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اور اللہ کی پناہ مجھے، اس کا حصار مجھے مل گیا. پھر یہ جو ضمیر ہے وہ اسی طرف لوٹتی ہے، انہ ربی. تو اب یہ اللہ کیونکہ بالکل اس سے متصل ہے، اللہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ میرا رب ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کسی نبی کی زبان سے ہم قرآن مجید میں یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے غیر خدا کو رب کہا ہو. غیر خدا کو رب کہا ہو. مثلا حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا جو مکالمہ ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ رب کہہ کے وہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا دیکھو تو کہ یہ موسیٰ کا اور فرعون کا رب ہے کون. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر ایک بات، اسی قصے میں ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ کی اس بات کے سے ذہن میں ایک بات ہی آئی جو آگے آئے گی بات کہ جب وہ خواب دیکھتے ہیں دو قیدی جیل میں، تو وہ تعبیر معلوم کرنے کے لیے آتے ہیں. تو جو شراب کشید کرتا ہے اس کے تعلق سے جو بات فرمائی یوسف علیہ السلام نے، آپ نے یہ فرمایا، قرآن کریم کی آیت ہے کہ فَيَسْقِ رَبُّهُ خَمْرًا. یہاں پر ربہ کا لفظ آیا، رب آیا. ہاں، تو رب آیا بادشاہ کے معنوں میں. ہاں، بادشاہ کے معنوں میں آیا، لیکن وہاں ضمیر جو ہے وہ ہو آئی ہے. یعنی اس پلانے والا جو ہے وہ جس کو رب سمجھتا ہے. جس طرح سے حضرت یوسف کی اسی اس میں جو حضرت زلیخا کا قصہ ہے تو وہ یہ کہ وَأَلْفَيَا سَيَّدَهَا، اس عورت کے سید کو، سردار کو یا شوہر کو اس نے وہاں ان دونوں نے کھڑا پایا. تو اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ان دونوں کا جو آقا تھا، کیونکہ وہ جو تھا عزیز مصر، گویا بظاہر تو وہ خرید کے لایا تھا، یہ غلام تھے، لیکن مسلمان اور ایک نبی کسی کا غلام ہو نہیں سکتا. لہٰذا وہاں جو ضمیر استعمال کی ہے وہ صرف اس عورت کے حوالے سے کی. اس میں بھی یہ جو قیدی کا قصہ ہے اس میں بھی کہا ربہ، اس شخص کا رب، یعنی جس کو وہ رب سمجھتا ہے اور وہ جس کو اپنا غلام سمجھتا ہے اور وہ آقا سمجھتا ہے، اس کو، اس رب کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا حضرت یوسف علیہ السلام. یہی سوال شیخ صاحب آپ کی خدمت میں. جی دیکھیے، ربوبیت کا جو تصور ہے، رب العالمین، حقیقی رب تو رب العالمین ہی ہے. قرآن حکیم میں ماں باپ کے لیے بھی ربوبیت کا لفظ استعمال ہوا، جو ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں دعا پڑھتے ہیں، اور ہر مسلمان کو اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے مسلسل. رب ارحمہما، اے میرے رب میرے ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ جب میں چھوٹا تھا تو بڑی شفقت کے ساتھ انہوں نے میری ربوبیت کی تھی، یعنی میری پرورش کی تھی. تو پرورش کا، پالنے کا
یہ اظہار مخلوق کی طرف بھی کیا گیا ہے اسباب کے اعتبار سے. چنانچہ یہاں پر یہ بحث کی ہمارے مفسرین نے کہ یہاں جو ربی کا لفظ آیا انہو احسن مثوای ربی، کہ وہ جو میرا رب ہے اس نے میرا رہنا سہنا بڑا اچھا رکھا. مفسرین اس طرف بھی ایک رائے رکھتے ہیں کہ یہاں پر عزیز مصر کی طرف اشارہ ہو اور یہ اظہار کر رہے ہیں جناب یوسف علیہ السلام کہ کیا میں احسان فراموشی کروں گا اس شخص کے حوالے سے کہ جس نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا، میری پرورش کا معاملہ کیا، میری تربیت کا معاملہ کیا. مگر میں یہاں ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ اس ضمیر کو کہ وہ میرا رب ہے اس عزیز مصر کی بجائے رب العالمین کی طرف ہی لوٹانا چاہیے، جیسے کہ اس سے قبل معاذ اللہ کے الفاظ آ رہے ہیں. اور اتنے نازک معاملے میں ایک پیغمبر کے سامنے جو اہم ترین شے ہو سکتی ہے وہ رب العالمین کا خوف ہی ہو سکتا ہے. تو صحیح تر بات یہی ہے، بہتر رائے یہی ہے کہ یہ رب اللہ ہی کی طرف منسوب ہو رہی بات. عزیز مصر کی طرف اشارہ نہیں ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک نبی کے شایع نہیں ہے یہ بات کہ وہ عزیز مصر کو اپنا رب قرار دے دے، اور اس کا کوئی خوف اس پر طاری ہو اور اس کی وجہ سے قطع نہیں. خوف نہیں، یہاں پر خوف کے معنوں میں شاید بات کی آ رہی ہے، یہاں تو احسان مندی کے معنوں میں آ رہی ہے. لیکن اس سے پہلے جو معاذ اللہ کے الفاظ ہیں وہی واضح کر رہے ہیں کہ یہاں پر دراصل رب العالمین کی طرف ہی اشارہ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. یہاں ہم ایک بات اور عرض کریں گے، جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت کی طرف اشارہ کیا، تو اس میں ہم آپ کو بتائیں کہ وہاں دعا جو مانگی گئی ہے تو رب کہہ کے مانگی گئی، رب ارحمہما، رب وہی رب. جی ہاں. اور جو بعد میں والدین کے لیے آیا ہے وہ فعل آیا ہے، وہ رب بحیثیت اسم کے یا صفت کے نہیں آیا. بہت اچھا. تو اس لیے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب رب کہا تو وہ اپنے والدین کو نہیں کہا، وہ رب اسی کو کہا. سبحان اللہ. تو وہ تربیت کا، اللہ کی ربوبیت کا ایک پرتو ہے کہ جس کو فعل کے طور کے اوپر گویا کہ استعمال کیا والدین کے لیے. کیا کہنے، سبحان اللہ کے ربوبیت کا ایک پرتو ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اسباب کے تحت وہ مباب ذریعہ مدد مگر رب حقیقی و رب العالمین ہی. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور پہنچیں اس واقعے پر، اس قصے پر، یہاں پر ایک اور جملہ ہے، چھوٹا سا آیت کہ انہو لا یفلح الظالمون. یہ ذرا ڈاکٹر صاحب اس پر دیکھیے، ظلم اور عدل جیسا کافی بیان کیا جاتا ہے کہ العدل وضع الشیء علی محلہ، جو چیز جہاں رکھنے کی ہے جس لائق ہے وہاں اگر رکھی جائے اس کو اس طرح سے برتا جائے تو وہ عدل ہے. ٹھیک. اور ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء علی غیر محلہ، کہ جو چیز جہاں کی اہل نہیں ہے اگر وہ وہاں استعمال کی جائے تو وہ ظلم ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام واضح طور کے اوپر یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر میں ایسا کروں، تیری خواہش کو اگر میں پورا کروں تو گویا کہ یہ ایک گویا کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیبند لگانے والی بات ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ جو اس کے خلاف ہے، جو اس کو گناہ کبیرہ قرار دیتا ہے، اگر میں تیرے حکم پہ، تیرے حسن کے اوپر ریچھ کر وہ کام سر انجام دوں تو یہ وضع شیء علی غیر محلہ ہی ہوگا کہ ایک نبی ایسے مقام پہ پہنچ ہی نہیں سکتا جس مقام کے اوپر تو مجھے بلا رہی ہے. سبحان اللہ. اور ایسے لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے کبھی بھی. یہاں ایک بات آپ کی اجازت سے جی فرمائیے. ڈاکٹر صاحب نے بھی کچھ دیر پہلے بڑی پیاری بات کہی تھی اعجاز قرآن کے حوالے سے. جی ہاں. پھر قرآن کا یہ اعجاز بھی، جیسے آپ نے آج انٹرو میں کہا، ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ان واقعات میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کے سامنے بھی رہنمائی آئے. قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اس کو ہر طبقے کے لوگ پڑھیں گے، ہر دور کے لوگ پڑھیں گے، نوجوان بھی پڑھیں گے، بوڑھے بھی پڑھیں گے، مرد بھی پڑھیں گے، عورتیں بھی پڑھیں گی. تنہا اسی واقعے میں دیکھیں، اور جس دور میں آج ہم جی رہے ہیں، جو برائی کی دعوتیں ہیں، جو ٹیمپٹیشنز موجود ہیں، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا مرد کیا عورت، کیا نوجوان کیا بوڑھا، کیا پڑھا لکھا کیا کم پڑھا لکھا، کیا امیر کیا غریب، کیا شہری کیا دیہاتی، جس طور پر کیا مرد اور کیا عورت، اور کیا مرد اور کیا عورت، کیا کس طبقے کا کوئی شخص تو جس انداز سے برائی کی دعوتیں دی جا رہی ہیں، یعنی 100 روپے میں برائی اویلیبل ہے، 1000 روپے میں برائی اویلیبل ہے، اس کی نوعیتیں مختلف ہیں. تو یہ قرآن کا اعجاز دیکھیے کہ رہتی دنیا تک کے لیے رہنمائی کا سامان موجود ہے. اتنے گھمبیر معاملات میں بھی اگر آج کوئی بچنا چاہے تو وہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو سامنے رکھے، رسالت مآب کے اسوہ کو سامنے رکھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رب العالمین کا تقوی، رب العالمین کا خوف، آخرت کی جواب دہی کا احساس، 100 پردوں میں بھی ہوں کوئی نہ دیکھے تب بھی معاذ اللہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. جتنا اس کا استحضار رہے گا اتنا اس ماحول میں بھی جہاں برائی گھر گھر کے اندر پہنچ چکی ہے، ہر گلی کے اندر پہنچ چکی ہے، انشاءاللہ اس برائی سے بچنا ہمارے لیے ممکن ہو سکے گا. یعنی حیا
اور ضبط نفس اور قالا معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا کہ اللہ تو ہی ہے اور تو بچا سکتا ہے برائی سے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اچھا ذرا سا پھر اب آگے بڑھیں گے، اس پر تو بہت ساری باتیں ہیں۔ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جب وہاں ملتی ہیں کنویں پر اور موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات ہوتی ہے تو والد صاحب سے وہ کہتی ہیں کہ وہ قوی ہے امین ہے اور امین ہے۔ تو قوی تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی بہت اچھا جسہ ہے اس کا، لیکن امین کیسے معلوم ہوا؟ اس لیے کہ آنکھوں میں حیا تھی۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یعنی قرآن کریم کیسی باتیں، کیسی باتیں، ایک ایک قدم پر ایک ایک آیت، کیسی آیت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اب واقعہ یہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھاگتے ہیں دروازے کی جانب، دروازہ کھلتا ہے، دروازہ کھلا، سامنے عزیز مصر کھڑے ہیں اور ایک اور شخص، قرآن کریم نے اس شخص کا نام نہیں دیا لیکن مفسرین نے بتایا کہ وہ زلیخا کا چچا زاد بھائی تھا۔ تو ایک دم وہ الزام لگاتی ہے زلیخا کہ یہ دیکھو تمہاری بیوی پر بری نیت رکھی اس نے، اور اچھا وہاں پر ایک سو کا لفظ آیا ہے، اراد بالسوء، یعنی چھوٹا گناہ، اور اتنا لا تقربوا الزنا قرآن کریم فرما رہا ہے، اور زنا ہر مذہب میں بڑا گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ وہ سو کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اور پھر یوسف علیہ السلام نے وہاں یہ بات فرمائی کہ نہیں، یہ الزام لگا رہی ہیں مجھ انہ پر، راودتنی عن نفسہ۔ اس پہ کچھ بات فرمائیں۔ دیکھیے، ہم آپ سرچ کریں کہ واقعی قرآن مجید کے ایک ایک لفظ جو ہے وہ ایک ایک ترکیب، وہاں پہ الفاظ واستبق الباب، عربی میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر الی کا صلہ آتا ہے، واستبق الی الباب، لیکن یہاں الی ساقط کر دیا، سبحان اس لیے کہ جو بھاگنے میں جتنی محنت کر سکتے تھے وہ محنت کی گئی ہے، الی میں وہ محنت جو ہے وہ کم ہو جاتی، لہٰذا اس صلے کو نکال دیں۔ استبق البابا یعنی آگے حضرت یوسف بھاگ رہے ہیں اور پیچھے پیچھے جو ہے وہ زلیخا بھاگ رہی ہے، اور اسی دوران یہ ہوا کہ کرتا جو ہے وہ جب وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ کرتا پھٹ گیا۔ ٹھیک۔ اچھا، وہاں پہ بھی جیسے ہم نے کہا کہ وَأَلْفَيَا عَلَى الْبَابِ سَيَّدَهَا، کہ قرآن بڑے ناپ تول کے الفاظ استعمال کرتے کہ اس کے شوہر کو ان دونوں نے کھڑا ہوا پایا، حضرت یوسف سے وہ لفظ منسوب نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور آگے جب ہم چلتے ہیں تو اس میں پھر آپ کا سوال کیا تھا؟ سو کا لفظ ہاں، اس میں وہ کہتی ہے کہ سو، آپ دیکھیں اس سے پہلے کی جو آیات ہیں قرآن مجید، وہاں یہ کہتا ہے کہ کذالک نصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے اس سے حضرت یوسف سے سو اور فحشا دونوں کو اس سے دور کر دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ یہ الزام سو کا لگانے والی ٹھیک ہے۔ اچھا، سو کا الزام اس لیے لگایا کہ اگر وہ یہ کہتی کہ اس نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے تو گویا اپنی عصمت کو وہ پہلے کہہ دیتی کہ گویا میری عصمت اب چلی گئی، تو اس سے اپنے کو بچانے کے لیے اور اس لیے کہ یوسف بہرحال مجرم ٹھہریں، اس لیے وہ سو کا لفظ استعمال کرتی ہے کہ برائی آ جائے یوسف کے گلے میں اور میں اپنی عصمت اور اپنی عزت جو ہے اس کو میں کہہ دوں کہ وہ بچ گئی ہے، تو اس لیے وہ سو کا لفظ استعمال کرتی ہے، فحشا کا لفظ استعمال نہیں کرتی۔ مطلب ایک بڑا الزام یوسف علیہ السلام پہ چلا جائے اور میری عزت محفوظ رہی، اس نے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ پھر کیا ہوا خواتین و حضرات؟ پھر یہ ہوا کہ جو چچزاد بھائی زلیخا کے، انہوں نے یہ مشورہ دیا، یہ رائے دی کہ اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قمیص اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا جھوٹی ہیں۔ خواتین و حضرات، اس پہ بات چلے گی، اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب، واپس آئیں گے تو عزیز مصر کے سامنے جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے کہ ان کی بیوی قصوروار ہیں، تو وہ ایک جملہ ادا کرتے ہیں، قرآن کریم میں موجود ہے کہ اِنَّا کَیْدَ کُنَّا عظیم، کہ تم یہ عورتوں کی جو چالیں ہوتی ہیں بڑی غضبناک ہوتی ہیں۔ یوسف اعرض عن ھذا، جی یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ جی بالکل، اس پہ بھی بات ہوگی خواتین و حضرات، اور یہ بھی بات ہوگی کہ یہ عزیز مصر کی زبان سے یہ بات کہلوانے کا مطلب کیا ہے، اور کیا تمام خواتین کے تعلق سے یہ جملہ مخاطبت ہو رہی ہے یا صرف ان خواتین کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جو زلیخا کے نقش قدم پہ چل رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔
वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, क़याम सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमाए मोहतरम डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब और मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब। बात हो रही है क़ससुल अंबिया में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के क़िस्से के ताल्लुक़ से। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये छठा प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं इस क़िस्से के हवाले से। ख़वातीन व हज़रात, गुफ्तगू होती रहेगी इस क़िस्से पर इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अभी हम, मेरा ख़याल है कि 3-4 प्रोग्राम मज़ीद होंगे। उस वक्त तक हम चलेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे जब तक कि हम इस मौजू का और इस किस्से का अहाता ना कर लें। ख़वातीन व हज़रात, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि कमा कहूँ तो बात नहीं हो सकती, ना कोई बड़ा दावा है, लेकिन कोशिशें करेंगे कि हम इस किस्से से जो कुछ हासिल कर सकते हैं वो इस प्रोग्राम में हासिल करें मैक्सिमम। ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ाने से कबल बात को कल के सवाल का दुरुस्त जवाब और आज का सवाल मैं रखना चाहता हूँ आपके सामने। हमने परसों यानी हफ्ते को सवाल रखा था कि मुनाफिकीन की बनाई हुई मस्जिद ज़िरार का जिक्र किस सूरे में आया है। दुरुस्त जवाब है सूरह तौबा। और आज का सवाल नोट फरमा लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी अय्याम किस ज़ौजा मोहतरमा के हुजरे में गुजारे। 3 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, दूसरा ऑप्शन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और तीसरा ऑप्शन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ख़वातीन व हज़रात, आप हमें भिजवाते हैं अपने दुरुस्त ऑप्शन जिन नंबर्स पर, वो नंबर्स हैं 021345270009, 021345286061। आप हमें ईमेल करते हैं दुरुस्त ऑप्शन ps@dunyatv.tv पर, और आप हमें SMS के ज़रिए भी अपना दुरुस्त ऑप्शन रवाना करते हैं। हमारा SMS का नंबर है 3031। प्रोग्राम के आखिर में कुरानदाजी होती है और एक गिफ्ट हैम्पर रवाना किया जाता है एक खुश नसीब की खिदमत में। डॉक्टर साहब, अब ज़रा सा हम आगे चलते हैं। 2-3 बहुत अहम बातें यहाँ पर आ रही हैं। चचाजाद भाई जुलेखा के देते हैं मशवरा, कमीज़ आगे से फटी या पीछे से फटी, इस पर गुफ्तगू हो चुकी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ खामोश नहीं रहते। तवक्कुल अल्लाह पर, ज़ाहिर है नबी से ज़्यादा तवक्कुल कौन कर सकता। लेकिन एक दर्स, एक नुक्ता ये भी मिल रहा है हमें कि जब इल्ज़ाम लगे तो खुद अपनी वकालत खुद करनी चाहिए, हक बयान करना चाहिए। उन्होंने फरमाया कि नहीं, मैं शरीक नहीं हूं, ये औरत मुझे वरगलाने की कोशिश कर रही थी। रावतनी अन नफ्से। जी डॉक्टर साहब। तो वहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि वो जो सू कह के उसको बात को मुबहम रख रही है जी अपने शोहर से, तो उसको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज़े करते हैं कि रावतनी वही लफ्ज़ है कि जो बार बार मुरावदा की चली आ रही है पीछे से, कि इसने मुझे मेरे नफ्स को भड़काना और वरगलाना चाहा, ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है कि मैं इससे महफूज रहा और वो रहा। तो आपने जैसे फरमाया कि असल चीज़ ये है कि जब ऐसा कोई बात हो तो जो हक बात है उसको कहना चाहिए, और उस पर जो शहादत मिली वो भी, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो प्रैक्टिकल एविडेंस है वो ये है कि कमीज़ जो है, अगर कोई शख्स भाग रहा हो, कोई शख्स किसी को पकड़ रहा हो और रोक रहा हो तो कमीज़ आगे से फटेगी, और अगर कोई भाग रहा हो उसको रोकने की कोशिश करे तो पीछे से फटेगी। तो वो शाहिदा शाहिदुन, वहाँ भी कुरान मजीद क्योंकि तारीख़ बयान नहीं करता, लिहाजा चचाजाद मामूजाद भाई की बात नहीं करता, सीधी सी बात ये करता है कि एक गवाह था जिसने ये अक्ल की बात की कि कमीज़ जो है वो कहाँ से फटी है, ये देख लो। और देखा गया तो कमीज़ पीछे से फटी थी, और वहाँ पे फिर वो जो है गोया कि शहादत मुकम्मल हो जाती है, वाक़याती शहादत जो सामने की है। और वहाँ पे अजीज़ मिस्र एक बहुत अहम जुमला कहता है कि यूसुफ एरिस एन हाजा। अच्छा, अब अरबी की उससे होना ये चाहिए था कि अगर जो बीवी है उससे रोकने की बात, उससे एराज करने की बात करता तो यहाँ हाजे ही आना चाहिए था। कुरान ये कहता है कि यूसुफ एन एरिज एन हाजा, कि इस वाक़े से दरगुजर करो। ये हुक्म नहीं, ये एक इल्तिजा है कि यूसुफ अब इस बात को पर्दे में रहने दो, ये किस्सा ही खत्म कर दो, क्योंकि मेरी बीवी का मामला है। और फिर वो कहता है, और तो उनकी तरफ मुतवज्जो कहता है कि ये औरतों के चलत्तर हैं, और औरतों के चलत्तर तो अजीम होते, कहदकुन्ना अजीमा, तुम औरतों के चलत्तर जो हैं। इस पर भी डॉक्टर साहब अब बात करेंगे। शेख साहब, आपसे कुछ कॉलर्स हैं जो आपसे बात करना चाह रहे हैं, वो कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
ہاں جی السلام علیکم حنیف بھائی. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ میں ذاکر بات کر رہا ہوں حنیف بھائی. کہاں سے؟ کینیڈا سے حنیف بھائی. جی ذاکر فرمائیے. حنیف بھائی مجھے سوال یہ پوچھنا تھا، جیسے درود ابراہیم وغیرہ ہے، اس میں ہم آل ابراہیم پر اور ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود اور صلات بھیجتے ہیں. ہاں ہاں. تو مجھے پوچھنا تھا اس سے پہلے انبیاء کے اوپر بھی کوئی طریقہ ہوگا صلات بھیجنے کا یا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں. جی جی. اچھا جی بالکل، بہت اچھا سوال، بہت اچھا. اس کے علاوہ ایک سوال اور یہ تھا کہ قرآن شریف میں جو ہے 3 میں نے آیتیں ایسی دیکھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سور کے گوشت اور خون اس کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک لفظ اور استعمال کیا ہے غیر اللہ کا. ہاں تو یہ مجھے معلوم کرنا تھا کہ یہاں غیر اللہ سے مراد. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا جو میں سمجھ گیا. غیر اللہ سے جو مراد ہے ذبیح ہے یا کوئی اور شے پر بھی ہم یہ مراد لے سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. حضرت یوسف کے حوالے سے کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ اچھا لائن کٹ گئی، اگلا سوال لیتے ہیں. جی ہیلو ہیلو. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں فضل الرحمان بات کر رہا ہوں گلستان جوہر سے. جی فرمائیے. ایک سوال یہ کرنا تھا، سورہ یوسف کی جو سٹارٹنگ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے اتارا تاکہ آپ اس کو سمجھ سکو. جی ہاں. تو اگر یہ ہم جو پڑھتے ہیں قرآن عربی میں اور اس کے معنی ہم نہیں پڑھتے جی، اور ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں، 1 پارہ پڑھ لیا 2 پارہ پڑھ لیا، سمجھ میں کچھ نہیں آیا، جی تو کیا یہ واقعی اس سے ثواب مل سکتا ہے یا یہ صحیح ہے؟ اچھا. یا قرآن پڑھیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ترجمہ پڑھنا بہت ضروری ہے؟ جی بہت اچھا، اس پہ بہت گفتگو ہو چکی ہے لیکن ہم آپ کا سوال پھر رکھیں گے آج بھی. اچھا اب یہ ہے کہ اچھا موضوع ہمارا کیونکہ جو چل رہا تھا، لیکن اب درود ابراہیمی پہ شیخ صاحب ذرا کچھ فرمایا تھا کہ جلدی جلدی ہم جوابات دے سوال دیں. یہ تھا کہ جب ہم درود ابراہیمی کا اہتمام کرتے ہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے حوالے سے صلاۃ اور سلام کا ذکر آ جاتا ہے ٹھیک. اور برکتوں کا بھی. تو کیا دیگر انبیاء کا معاملہ؟ تو سورہ صافات کے بالکل آخر میں جو آیات ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، تو گویا تمام انبیاء اور رسول اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اسی طرح 20ویں پارے کے بالکل آخر میں جائیں، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چن لیا. اسی طرح نماز میں جب اتحیات پڑھتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس اعتبار سے جب ہم ان جملوں کا اہتمام کرتے ہیں تو پیچھے تمام انبیاء اور رسول بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تلاوت ترجمہ جو سوال آیا تھا، ہم تو یہ بات عرض کریں گے کہ قرآن مجید مسلمانوں کے لیے نہیں، عالم اسلام کے لیے، عالمین انسانیت کے لیے آئی ہے. تو کم از کم مسلمانوں کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ عربی زبان کو سیکھیں اور اس میں سمجھنے کی کوشش کریں. اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو جس زبان میں بھی ترجمہ اس کا پڑھیں، لیکن بغیر قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھنا، یوں تلاوت کا ثواب اپنی جگہ کے اوپر، لیکن قرآن مجید ایسے معاشروں میں ایک زندہ کتاب نہیں رہتی کہ جہاں صرف تلاوت کی جاتی ہو، اس کو سمجھا نہ جاتا ہو. اس کا سمجھنا جو ہے وہ واجب ہے. وہ واجب ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ جس کو پسند نہیں کرتا اسے بھی دنیا دے دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اسی کو دین کی سمجھ دیتا ہے، دین جو ہے وہ اس کو ہی اسی کو عطا کرتا ہے. شیخ صاحب اب جو بات فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب، وہیں سے بات شروع کرتے ہیں دوبارہ کہ عزیز یہ کہتا ہے، عزیز مصر، کہ چھوڑیں اس قصے کو، ختم کریں یہاں پر. اور پھر زلیخا کے تعلق سے اسے معلوم ہے کہ میری بیوی قصوروار ہے، ٹھہر گئی ہے قصوروار. وہ کہتا ہے کہ انا قیدا کننا عظیم، کہ تم عورتوں کی جو چالیں ہوتی ہیں نا بڑی غضبناک ہوتی ہیں. اس پہ کچھ گفتگو فرمائیں. جی چند پہلو میں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ جیسے ذکر آ چکا کہ اگر کوئی الزام لگا تو ایک بندے کو خاموش نہیں رہنا چاہیے بلکہ اپنی صفائی پیش کرنا چاہیے، وضاحت کرنا چاہیے. الزام تو بڑی بات ہے، کہیں الزام لگنے کا امکان بھی آ رہا ہو تو اس امکان کو بھی دور کرنا چاہیے. ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ احادیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ تنہائی میں رات کی تاریکی میں تشریف لا رہے تھے اور ایک زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ تھیں. تو دور کہیں ایک صحابی تشریف لے جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر فرمایا کہ یہ میرے ساتھ میری زوجہ محترمہ ہیں. تو کہا یا رسول اللہ ایسی بات؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا وضاحت فرما دی کہ وہ برا خیال تو شیطان کسی کے دل میں بھی ڈال سکتا ہے، کسی کے متعلق بھی ڈال سکتا ہے. تو ایک ایسا موقع کہ جہاں کسی کے دل میں کوئی برا خیال آنے کا امکان ہو، جس کے نتیجے میں الزام تراشی اور پھر غیبت اور نہ جانے کتنے مسائل پیدا ہوں، اس امکان کو بھی دور کر دینا چاہیے، صفائی پیش کر دینا چاہیے. دوسری بات میں اس کرنا چاہوں گا کہ یہ جو گواہ تھا من اہلہا، اس خاتون کے اہل میں سے، گھر والوں میں سے تھا، جس کے متعلق تاریخی مباحث اپنی جگہ کے چچا حضرات بھائی جو کچھ بھی تھا، اس نے جو ساری بحث کی ہے وہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کے متعلق کی ہے، اور واقعاتی شہادت بہت عمدہ ہے، سرکمسٹینشل ایویڈنس بہت عمدہ ہے، اور بات واضح بھی ہو گئی. مگر غور طلب بات یہ کہ کرتا یوسف علیہ السلام کا زیر بحث آ رہا ہے. ایک بڑی پوشیدہ شہادت بھی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کوئی اقدام یوسف علیہ السلام کی طرف سے ہوا ہوتا تو کوئی عورت کے لباس پر بھی، زلیخا کے لباس پر بھی تو اثرات ہوتے، مگر اس کا لباس زیر بحث آ ہی نہیں رہا. یہ بھی ایک پوشیدہ شہادت ہے جو یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کو بیان کر رہی. پھر اگلا پہلو یہ ہے کہ کیونکہ یہ اس خاتون کے گھر والوں میں سے تھا تو بہرحال وہ ایک جانبداری کبھی کبھی آ ہی جاتی ہے. چنانچہ اس نے سارا معاملہ رکھا یوسف علیہ السلام کے کرتے کے حوالے سے، نہ کہ اس خاتون کے لباس کو زیر بحث لانے کی کوشش کی. ہمیں دین نے تعلیم عطا کی ہے سورہ نساء میں بھی اور سورہ مائدہ میں بھی، عدل کی بات کہنا، چاہے تمہارے اپنے خلاف جائے، تمہارے والدین کے خلاف جائے، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جائے، نہ کسی کی محبت آڑے آئے عدل کی بات کہنے میں، نہ کسی کی دشمنی وجہ بن جائے، رکاوٹ بن جائے عدل کی بات کہنے میں. اب یہ جو بات آپ نے فرمائی، جو عزیز مصر کا قول آیا کہ تم عورتوں کی چالیں بڑی ہی خطرناک ہوا کرتی ہیں، تو جیسے کسی گزشتہ پروگرام میں ڈاکٹر صاحب بھی ذکر فرما چکے ہیں، یہ قول عزیز مصر کا ہے جو رب العالمین نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے قرآن میں نقل کیا ہے. معاذ اللہ یہ کوئی جنرلائز سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ تمام کی تمام عورتوں کو اس کے اندر جنرلائز کر دیا جائے. یہ اس عزیز مصر کا قول ہے نمبر ایک، اور اس طرح کے رویوں کے اعتبار سے ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ بہرحال عورتوں کا ایک فتنہ رکھا گیا ہے مردوں کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس پر واضح ہیں. مگر ایسی خواتین جو اس راہ پر چل پڑیں جس کی طرف آپ نے بریک سے پہلے غالباً اشارہ کیا تھا، ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ چالیں بڑی خطرناک ہوا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان کا جو قید ہوتا ہے وہ ضعیف ہوتا ہے، صحیح، وہ کمزور ہوتا ہے. لیکن یہاں پر عزیز مصر کی زبان سے یہ بات فرمائی، یعنی کہلوائی گئی کہ عورتوں کا قید جو ہوتا ہے وہ عظیم ہوتا ہے. اس کی وجہ بھی ایک ہے جس کی طرح ڈاکٹر صاحب ایک پروگرام میں اشارہ کر چکے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مرغوب بنا دی گئی ہیں محبوب چیزوں کی محبتیں، جن میں نمبر ایک پر قرآن عورتوں کو لے کر آیا مردوں کے حوالے سے. یہی وہ امکان ہے کہ انسان پھسل جائے اور اپنی حیا کی حفاظت نہ کر سکے. ٹھیک ہے، کچھ کال لے لیتے ہیں پھر اسی بات کو آگے بڑھائیں گے یہیں سے جہاں سلسلہ کلام ٹوٹ رہا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم، میں زاہدہ نام بول رہی ہوں راولپنڈی سے. جی محترمہ. حضرت یوسف کو اس وقت جب وہ عزیز کے گھر میں تھے، ملازم تھے، دوبارہ کہیے کیا فرمایا؟ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ معلوم تھا اس وقت بھی جب وہ غلام تھے عزیز کے ہاں کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں؟ اچھا، بالکل ٹھیک ہے. یہ سوال اچھا ہے، بہت اہم سوال ہے. کچھ کال اور لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے برادر. ہیلو. اچھا بات نہیں کر رہے وہ. اچھا، کیا حضرت یوسف کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ نبی ہیں جب وہ غلام تھے اور رہتے تھے زلیخا اور یوسف اور عزیز مصر کے گھر میں؟ پہلے تو غلط فہمی یہ دور کر دیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بطور غلام وہاں نہیں تھے. جو عزیز مصر لایا ہے تو وہیں پہ اس نے پہلے ہی وضاحت کر دی ہے کہ ان کو اچھی طرح سے رکھنا، وہ کرنا. وہ ہمیں فائدہ پہنچا اور ہم اسے بیٹا بنا لیں. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ خرید کے ضرور لایا تھا، لیکن اس کو یہ بالکل پتہ تھا کہ یہ جو ہیں وہ غلام نہیں ہیں، بلکہ اس کو اپنے گھر کے فرد کے طور کے اوپر رکھنا چاہتا تھا. ایک بات تو یہ ہوگی. یہ جو شروع سے آ رہا ہے کہ آپ کو خواب دکھلایا گیا، پھر آپ کی کس طرح سے مدد کی گئی، پھر اوہینا کا لفظ ہے کہ جب آپ کو کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر برہان رب دیکھنے کا وہ ہے. یہ تمام قرائن اس پہ دلالت کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، اور ان کو اپنا نبی ہونا ظاہر ہے کہ نبی کو نہیں معلوم ہوگا تو کس کو معلوم ہوگا کہ میں نبی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں
فاطمہ بات کر رہی ہوں. انیک بھائی میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں. بہت شکریہ. اور یہ میرا شجاع بھائی کو بھی سلام. جی. اور یہ میرا سوال ہے کہ یہ قرآن شریف میں آیت ہے سورہ یوسف کے حوالے سے, بلکہ دعا ہے, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. پلیز شجاع بھائی آپ اس آیت کے اوپر بہت اچھی طرح سے روشنی ڈالیے تاکہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں جس بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں, ہم بہت پریشان ہیں والدین کہ ان کو کیسے سمجھائیں. میرے چھوٹے بچے اور 15 سال اور 18 سال, لیکن میں بہت پریشان ہوں ان کی وجہ سے. پلیز دعا کریں کہ ہمارے بچے اس بے راہ روی سے بچ جائیں. میں بہت پریشان ہوں, مجھ سے بات نہیں ہو پا رہی. یہ دعا مجھے میرے والد صاحب نے سکھائی تھی جوانی میں, جب میں فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی. اللہ کا کرم ہے کہ ہم تو بچ گئے ان برائیوں سے, لیکن ہمارے بچے کیسے بچے؟ اللہ ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے. بہن میری میں بہت پریشان ہوں اپنے بچوں کی وجہ سے. لیکن ہم سب اپنے بچوں کے تعلق سے بہت فکر مند ہیں. بہن میری, اللہ تعالیٰ آپ جیسی بہنیں اور کرے کہ جس کے دل میں درد ہے اور اس طرح سے رو رہی ہے. ہم ان ماؤں کو بھی جانتے ہیں کہ ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ فخر سے بیان بھی کرتی ہیں اور اس کو عیب اور کسی قسم کا وہ نہیں شمار کرتی. پروردگار اس فتنے سے ہم لوگوں کو بچائے. محفوظ رکھے. شجاع صاحب, یہ 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے, بالکل. اور جس طرف اشارہ فرمایا ہے ام فاطمہ نے. جی. یہ جو انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو آئندہ بھی کریں گے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 ہے, 13ویں پارے کے آغاز میں چند ہی آیات کے بعد جو ہم ڈسکشن کریں آیت آتی ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی. وہی بات بار بار آ رہی, نفس تو ہے ہی برائی کی شدید دعوت دینے والا. یہی نفس ہے کہ جس کی خواہش کی پیروی اس قدر ہو جاتی ہے کہ نفس معبود بن جاتا ہے انسان کا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا, ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. مگر الا من رحم ربی, مگر یہ کہ جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم فرمائے. یہی سیدہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کا حاصل ہمارے سامنے آ رہا ہے. وہی بات معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ والی, وہی خوف خدا والی بات, وہی اللہ کا تقوی اختیار کرنے والی بات. یہ پورے معاشرے کے اندر شیطانی دھندے عام ہو چکے ہیں. جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے تحسین فرمائی ہماری ان بہن کی, اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ مائیں بھی ہیں, وہ گھرانے بھی جہاں یہ سارے دھندے بڑے آرام سے ہوتے ہیں اور فخر کیا جاتا ہے. اسی واقعے کے اندر آگے چل کے جب مزید عورتوں کا بیان آئے گا تو ذکر آئے گا کہ یہ زلیخا کہے گی اگر یہ باز نہیں آئے گا تو میں اس کو جو ہے وہ قید خانے میں ڈلوا دوں گی. عورتوں سے مخاطبت. بالکل. تو بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ برائی اس معاشرے میں بھی ہو رہی ہے جس واقعے پر ابھی ڈسکشن ہمارا جاری, اور وہی ریپلیکا آج ہمارے معاشرے میں بھی دکھائی دے رہا ہے. مگر اسی ماحول میں یوسف علیہ السلام ہیں جہاں اللہ کا خوف دل کے اندر ہے تو رب العالمین ان کی حفاظت فرماتا ہے. یہی پیغام ہمارے لیے ہے. جیسے ہماری بہن نے فرمایا کہ فرسٹ میں تھی, ان کے والد صاحب نے آیت یاد کروا دی تھی, یہی اللہ کا قرآن یہ پناہ ہے ہمارے لیے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا, سورہ کہف میں آتا ہے کہ اللہ کے سوا, اور ایک مراد ہے اللہ کے کلام کے سوا کہیں پناہ نہیں ملے گی. یہ اللہ کی رسی ہے جس کو ہم تھامیں گے. یہ وہ ہمارا بنیادی لٹریچر ہے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم جس کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. جتنا اس قرآن سے ہم اپنے آپ کو وابستہ کریں گے, سمجھ کر پڑھیں گے, توجہ سے پڑھیں گے, ہدایت کی غرض سے پڑھیں گے, اللہ وہ پناہ اپنی ہمیں انشاءاللہ عطا فرمائے گا کہ چاہے ماحول کتنا برا ہو جائے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اس کا خوف ہمارے دلوں میں ہے, تو انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا. انشاءاللہ. سبحان اللہ. ضرور انشاءاللہ. بس ذہن میں یہ بات رہے کہ ہمارے پاس ایک ہدایت کا سامان موجود ہے, اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ان خاتون کا سوال آیا بہت ہی وزنی سوال ہے اور آج کے معاملات سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. جس طرح جو زوال ہم دیکھ رہے ہیں, اخلاقی زوال اس مملکت میں یا عالم اسلام میں ہم دیکھتے ہیں. ہماری پہلی محبت تو پاکستان ہے, تو پاکستان میں جو ہم اتنا زوال ہم نے کوئی 10 برس پہلے نہیں دیکھا تھا, 20 برس پہلے نہیں دیکھا تھا. آج 2012 میں یہ حال ہے, 2022 میں کیا حال ہوگا؟ یہ بتائیے کہ اس کی روک تھام کے لیے تو کچھ نہیں ہو رہا. میڈیا جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے وہ انتہائی اندھوناک, انتہائی غیر ذمہ دارانہ. وہ زلیخا کا کردار ادا کر رہا ہے. کیا آپ نے خوبصورت بات کہی ہے ڈاکٹر صاحب. کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس مملکت میں, کوئی پیمرا نہیں ہے. جو ہو رہا ہے انڈین کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے.
ہیڈ لائنز میں ہمارے نیوز ہیڈ لائنز کے اندر ایک انڈین اداکارہ کا وزن 5 پاؤنڈ بڑھ گیا، یہ ہیڈ لائنز میں خبر آ رہی ہے. آج اس سے اداکارہ کی سالگرہ ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. یہ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور یہ ان خاتون کا سوال نہیں ہے، یہ پورے اس مملکت کی ماؤں کا سوال ہے. ہمارا اور آپ کا سوال ہے کہ ہمارے بچے، ہمیں اپنے بچوں پر نگاہ رکھنی پڑتی ہے، کب گئے کب آئے اور کس ماحول میں بیٹھ رہے ہیں. کراچی کی بات میں کرتا ہوں، کراچی کو زیادہ جانتا ہوں میں. کراچی میں شراب ایسے مل رہی ہے جیسے ہم جا کے 6 انڈے لے لیں. اسکول کالجز کے اندر ہمارے معاملات کیسے ہو رہے ہیں؟ چرس ہیروئن عام ہو چکی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی ذمہ داری کسی کی بھی نہیں ہے. کیونکہ سب سے پہلی ذمہ داری تو ظاہر ہے کہ ماں باپ کی ہوتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے ان بہن کے سوال میں تھا کہ وہ بیچاری گریہ کر رہی تھیں، رو رہی تھیں. بنیادی طور پہ بات یہ کہ جب برائی اور اچھائی میں تمیز اٹھ جائے اور جب برائی جو ہے وہ ایک اسٹیٹس سمبل بن جائے اور وہ حرکات جو ہیں ان کو سمجھا جائے کہ یہی ایک بڑے پن کی نشانی ہے وہ ہے، تو جب ماؤں کا رویہ کہ جو پہلی گود جو ہے وہ پہلی تربیت گاہ ہے، یا باپ جو ہے وہ بزنس میں اور اپنی سروس میں اتنا بزی ہو جائے کہ وہ تربیت نہ کر سکے اور تربیت کی طرف توجہ نہ دے یا دینا ضروری نہ سمجھے، اور مائیں جو ہیں وہ اس طرف لگ جائیں، تو پھر اس معاشرے میں جہاں تربیت نہیں ہوگی وہاں یہ فقدان ہوگا. دوسری ذمہ داری جو ہے وہ انتظامیہ کی اور حکومت کی ہے کہ وہ ان چیزوں کو یعنی وہ تو یوسف وہ جو ہے عزیز مصر وہ تو کہہ سکتا ہے کہ یوسف ایرز ان ہاذا، لیکن ہمارے جو حکمران ہیں اور ہمارا حکمران طبقہ ہے تو وہ یہ چیز جو ہے اس کو بھول جاتا، اور قید کنہ عظیم جو ہے وہ پوری یہ آیت جو ہے وہ اس نے فراموش کی ہوئی ہے. اور ہم نے جیسا عرض کیا کہ وہ زلیخا کا کردار ادا کر رہا ہے، اور جبکہ اس کو یوسف کا کردار ادا کرنا. میڈیا ہمارا زلیخا کا کردار ادا کر رہا ہے. کتنا یہ ایک گہرا جملہ ہے. میں چاہ رہا ہوں 30 سیکنڈ ہے ہمارے پاس. آپ نے پیمرا کا ذکر کیا. پیمرا کے قوانین میں موجود ہے کہ غیر اخلاقی چیزیں نہیں دکھائی جائیں گی. ہماری تہذیب، ہمارے کلچر، ہماری اسلامی اقدار کے خلاف کوئی چیزیں نہیں دکھائی جائیں گی. تو آج جو کچھ دکھایا جا رہا ہے کیا وہ اخلاقیات پر مبنی، کیا وہ اسلامی اقدار پر مبنی؟ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 35-36 گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری قرار دیتا ہے کہ سلطنت کے لوگوں کے لیے وہ ماحول فراہم کرے جہاں وہ دین کو سیکھ بھی سکیں، عمل بھی کر سکیں. اور یہاں چن چن کر کافروں کا، یہود و نصارہ کا، ہندوؤں کا، مشرکوں کا کلچر پروموٹ کیا جاتا ہے، نصاب سے اسلامی تعلیمات کو نکالا جاتا ہے. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ کل اللہ رب العالمین کے سامنے جواب کیا دیں گے. یہ سارا وبال کیا ان لوگوں پر نہیں آئے گا جن کے ہاتھ میں اختیار تھا؟ آج بھی کچھ مسلم ممالک کے اندر ویب سائٹس کو بلاک کر سکتے ہیں. کیا ہماری چیزیں اہتمام نہیں کیا جا سکتا؟ تو کس منہ سے یہ اپنے آپ کو مسلمانوں کو حکمران کہلواتے ہیں؟ اور ہاؤ ڈیئر دے ٹرائی ٹو رول آن اس کہ 18 کروڑ پر عوام پر ان کو حکمرانی کا شوق ہے اور عہد کر کے آتے ہیں کہ ہم نظریہ پاکستان کے وفادار رہیں گے، تب پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں. یہ نظریہ پاکستان کی وفاداری؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. شیخ صاحب تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ایک پرچی نکالیے آپ. ہم ایک بات اس دوران عرض کریں. جی فرمائیے. جس ملک کا اٹارنی جنرل کھڑے ہو کے یہ کہے کہ حلف جو اٹھایا جاتا ہے اس سے وہ مراد نہیں ہوتی، یوں ہی رسماً اٹھا لیا جاتا ہے، تو وہاں آپ کس اس کی بات کریں گے، کس اخلاقیات کی بات کریں گے، کس حلف کی پاسداری کی بات کریں گے. قوموں کو فروخت کر دیا جاتا ہے. وچے ارزاں فروختن. جی قوم فروختن وچے ارزاں فروختن. صفدر حسین صابر صاحب ہیں یو کے سے. صفدر حسین صابر صاحب یو کے سے آپ کی خدمت میں گفٹ ہیمپر پہنچایا جا رہا ہے. خواتین حضرات، یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور اس وقت جو بات ہوئی آخر میں وہ بہت اہم بات، وہ جو سوال آیا تھا فاطمہ صاحبہ کا، اس تعلق سے بات ہوئی. خاص طور پر میں آغاز ہی میں نے عرض کیا کہ اتفاق سے یہ بات کہ ہمارا فوکس ہے نوجوان، خاص طور پر کہ ہمارے نوجوان دیکھیں ان تمام چیزوں کو، ان قصوں سے سبق لیں، ہدایت لیں، اور صرف پڑھنے کی بات نہیں ہے، اپنے کردار پر، اپنی شخصیت پر نافذ کریں یہ باتیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا بھی ذکر ہوا تھا، اس پر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. وقت ہمارے پاس کم ہے. آج ہم جہاں بات رکی ہے وہیں سے بات آگے بڑھے گی کہ یوسف علیہ السلام اسی گھر میں قیام کرتے ہیں. اس واقعے کے بعد زلیخا اپنی سہیلیوں کو بلاتی ہیں کیونکہ بات محلے میں پھیل گئی تھی کہ یوسف علیہ السلام پر زلیخا فریفتہ ہیں.
انہوں نے بلایا, چھری رکھی, پھل رکھے اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ کمرے میں آؤ. جب یوسف علیہ السلام کمرے میں آئے تو انہوں نے, ان خواتین نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. خواتین و حضرات, پھر کیا بات ہوئی؟ کل ہم اسی بات کو لے کے آگے چلیں گے. شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.